अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 14 अगस्त 2023 है। आज पाकिस्तान अपनी आज़ादी की 76 सालगिरह मना रहा है। आज़ादी के 76 सालों बाद आज पाकिस्तान में आलम यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में हुकूमत को, सरकार को दफ़ा 144 नाफिज करना पड़ी है। आज वो आलम है कि पाकिस्तान की रियासत अपने शहरियों से खौफजदा है और पाकिस्तान के शहरी अपनी रियासत से। रावलपिंडी, जो एक गैरिजन सिटी के तौर पर जाना जाता है, जो पाकिस्तानी फौज का मस्कन भी है, वहाँ पे रात 12 बजे डीसी को दफ़ा 144 नाफिज करना पड़ी, महज इसलिए कि वहाँ पे खौफ है कि यहाँ के लोग एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं जिसे अब रियासत पसंद नहीं करती और उसका नाम तक सुनना नहीं चाहती। जी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रियासत को ये खतरा था कि दो रंगे जो झंडे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सड़कों पे ना निकल आए। खैर, वो रोक नहीं सके और वो अपनी जगह मामला चलता रहा। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है कि वो खौफ जो है वो दोनों तरफ बरकरार है और रियासत और इसके शहरियों का आपस का रिश्ता बुरी तरह मुतासर हो चुका है। लेकिन आज के रोज़ की एक बड़ी खबर बरतानिया से भी है। बरतानिया में आज यहाँ के एक सबसे बड़े अखबार और बड़े मोतबर समझे जाने वाले अखबार द टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, और ये मैं आपको टाइम्स की खबर पढ़ के सुनाता हूँ और आप स्क्रीन पे देख भी सकेंगे। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। 14 अगस्त पाकिस्तान के योम आज़ादी के दिन पाकिस्तान के ऊपर एक खबर छपी द टाइम्स के अंदर, और वो खबर ये है कि पाकिस्तानी रियासत के हाथों पाकिस्तान के एक शहरी और वो साबिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़ीर के भाई के अगवा का मुकदमा, जिसे बरतानिया के इदारे बशमूल नेशनल क्राइम एजेंसी और ब्रिटिश पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये है आज 14 अगस्त की 2023 की हकीकत। और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है यहाँ पे कि मुराद अकबर, मेरे भाई, जिन्हें 28 मई 2023 को रियासती कारिंदों ने मेरे घर से इस्लामाबाद से उठाया, उसके अगवा को लेकर रियासत के हाथों, किसी जुराइम पेशा लोगों के हाथों नहीं, रियासत के हाथों हुए अगवा का जो मुकदमा है वो बरतानिया में दर्ज है, और इस वक्त उसको बरतानिया के जो इदारे हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हम इस हालात तक कैसे पहुंचे। मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। 28 मई को इस्लामाबाद में F10 में वाक़या मेरे घर के अंदर रात 1 सवा 1 बजे के करीब 25 से 30 सरकारी एहलकार, जिसमें पुलिस, एंटी टेररिस्ट पुलिस और रेंजर्स के लोग थे और कुछ सादा कपड़ों में लोग थे, वीगो डाले थे, वो खैर आए। उन्होंने मेरे घर पे दरवाजे वगैरह तोड़े और मुराद अकबर, जो मेरा छोटा भाई है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत और इन तमाम मामलात से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही 9 मई के किसी मामले से ताल्लुक था, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। खैर, उसको घर से उठा के ले जाया गया। उसके बाद आगे चलकर हमने जब मामला ये रिपोर्ट किया पुलिस को, और फैमिली ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी। उस पिटीशन में नोटिसेस हो गए, सबको बुलाया गया, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर भी जो है वो गुमशुदगी की, अगवा की दर्ज की गई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा सख्ती से इस मामले का नोटिस लिया, और इसमें इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उनको भी तलब किया इन पर्सन, और डीजी रेंजर्स को भी तलब किया गया एक मौके पर इन पर्सन। साथ साथ ये भी अंदिया दिया गया कि अगर ये मामला हल ना हुआ तो अदालत जो है वो वजीर दाखिला और वजीर आजम को भी बुला सकती है। ये बड़ा जो था वो एक सख्त किस्म का फैसला जो था, और बड़ा सही फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो शुरू में सुनने में सामने आया, जिससे हमारी भी बड़ी हौसला अफजाई हुई। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 3 जून यानी कि अगवा से कुछ रोज़ बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खुसूसी मावन अता तारड़, जो एक जराइम सिफ्त किस्म का इंसान है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो इकरार करता है कि मेरा भाई मुराद अकबर रियासत की हिरासत में है और उनके पास है, और उसको अगवा करने का मकसद भी ये है कि शहजाद अकबर को वापस लाके इमरान खान के खिलाफ गवाही दिलवाई जा सके। ये पहली दफ़ा थी कि रियासत के किसी नुमाइंदे ने पब्लिकली इसका एतराफ़ किया था। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये इतना ज़्यादा
پبلکلی کیسے کہہ سکتے ہیں. بہرکیف ہم نے یہ معاملہ 6 جون کو عدالت کے سامنے رکھا. وہاں پہ جو اس کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی پیش کی، اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی عدالت کو دی. لیکن اس دن حیرانگی کے طور پر عدالت نے یہ معاملہ خود جو محسن اختر کیانی صاحب تھے وہ اس سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے اس معاملے کو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا، اور ہمیں ہدایت کر دی کہ آپ جو یہ عطا تارڑ والا بھی معاملہ ہے یہ پولیس کو رپورٹ کریں اور پولیس اس پہ ایکشن لے. 6 جون کے بعد سے آج 14 اگست تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے ہیں. اسلام آباد پولیس کو بھی یہ رپورٹ کر دیا گیا، ان کو ویڈیوز بھی دے دی گئی، ان کو گھر پہ چھاپے کی ویڈیوز بھی دے دی گئی، سب کچھ ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ہم یہ جانتے تھے کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس اغوا کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو سب جانتے ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں. خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان 2.5 مہینوں میں صرف 2 دفعہ یہ کیس، وہ بھی بار بار ہماری درخواست دینے کے اوپر فکس ہوا، لیکن اس کے اندر بھی کوئی کارروائی نہ ہو سکی، اور ابھی بھی بغیر کسی ڈیٹ کے وہ معاملہ ایڈجرن ہو گیا اور کچھ چل نہ سکا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس کے بعد کی میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں جو پہلے شیئر نہیں ہوئی. اس ٹائم کے دوران، اس 2.5 مہینوں میں مجھ پر ہر قسم کا پریشر ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئی، یہ پیغام رسانی کی گئی کہ آپ کو واپس آ کر عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہے اور آپ کو آ کر اس کے خلاف گواہی دینی ہے. اس کے اوپر میں نے بصد احترام ہاتھ جوڑ کر ریاست کے سامنے یہ عرض کی کہ جہاں تک بات عمران خان کو چھوڑنے کی ہے تو میں نے ہرگز عمران خان کو پکڑا ہوا نہیں ہے. میرا تعلق عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو تھا وہ دو طرح سے تھا. ایک تو میرا ایک سمجھیے کہ ذاتی تعلق ہے، ذاتی ایک انس ہے عمران خان کے ساتھ، اور دوسرا جو تھا وہ جب انہوں نے مجھے کہا اور مجھے یہ ایک ٹاسک دیا ان کے ساتھ کام کرنے کا، وہ میرے سر انجام دیا، اور وہ 24 جنوری 2023 کو ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد سے میں جو سرکاری میرے معاملات تھے جب ان کی حکومت چل رہی تھی میں اس سے الگ ہو چکا ہوں. تو آپ کا یہ مطالبہ کہ میں ان کو چھوڑ دوں، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ مجھے کیا چھوڑنا چاہتے ہیں. جہاں تک عمران خان سے جو ایک لگاؤ کی بات ہے، وہ مجھ جیسے 24 کروڑ میں سے کم از کم 23.5 کروڑ کا تو مسئلہ ہے. اب اس لگاؤ کو چیک کرنے کا یا چھوڑنے کا آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ آپ کیسے اس کو متعین کریں گے؟ آگے چلتے ہیں. دوسرا مطالبہ تھا کہ آپ ان کے خلاف گواہی دیں. اس پہ میں نے انتہائی احترام کے ساتھ بار بار عرض کی، ہر پیغام رساں کو عرض کی کہ مجھ سے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، میں اویلیبل ہوں، حاضر ہوں، گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن گواہی ہوتی ہے حقائق کے اوپر مبنی. گواہی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف نہیں ہوتی ہے. میں یہ گواہی تو دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی یہ کام میں نے کیے اور یہ کام میں نے نہیں کیے، لیکن جب اگر حقیقت میں مجھے نہ کسی چیز کا علم ہے، نہ میرے سامنے عمران خان نے کوئی غلط کام کیا، نہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی غلط کام کرنے کو کہا، تو میں کیسے اس کی گواہی کو دوں؟ تو یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میرا بھائی حراست میں رکھا گیا ہے. میں نے بارہا عرض کی کہ میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جرم بھی ہے قانون کے مطابق، اور ہمارے ایک مذہب کے مطابق یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے. یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کے اوپر جھوٹی گواہی دینا. اگر مجھے اس بات کا علم ہو تو میں بالکل اپنی بات پہ کھڑا ہوں گا، لیکن جب میں کسی بات کو نہیں جانتا ہوں میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا ہوں. یہ وجہ بنی. اس کے بعد میری جو سٹرگل تھی اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے وہ جاری رہی. برطانیہ میں مجھے بہت سپورٹ ملی. ناظرین، میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پہ، میں کوئی برطانیہ کا شہری نہیں ہوں، میں کبھی بھی برطانیہ کا شہری نہیں رہا، میرے پاس ہمیشہ سے صرف پاکستان کی شہریت ہے. یہ ضرور ہے کہ میں برطانیہ میں پڑھا ہوں، پہلے میں رہا ہوں، یہاں کام کیا ہے، اور جب بھی یہاں رہا، اگر ایز اسٹوڈنٹ رہا تو میرے پاس اسٹوڈنٹ ویزا رہا، اگر میں یہاں پہ کام کیا تو میرے پاس ورک ویزا رہا. اب دوبارہ بھی پچھلے 1 سال سے میں یہاں پہ جب رہ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو دوبارہ سے میں ایک ریزیڈنٹ کے طور پہ میں یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے. میں شہری نہیں ہوں کیونکہ میں ایلیجیبل ہی نہیں ہوں شہری بننے کے لیے. تو خیر، جو میرا یہاں پہ پہلے کام کی وجہ سے اور شہری ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں بڑی سپورٹ ملی، میرے اپنے اداروں کی طرف سے سپورٹ ملی، مجھے ہیومن رائٹس کمیونٹی کی طرف سے بہت سپورٹ ملی، اور پھر جو یہاں کے جو ایم پیز ہیں اور جو لارڈز ہیں، جو پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کا ایک پورا گروپ تھا، 15 کے قریب جو ایم پیز تھے، اور ان کے لارڈز نے مراد اکبر کی بازیابی کے لیے اپنی ریاست کو، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک آفیشیل لیٹر بھی لکھا اس کی سپورٹ میں.
اور اس کو ایف سی ڈی او جو ہے اس نے آفیشلی ٹیک اپ بھی کیا، اور اس کے بعد جس جگہ میں رہ رہا ہوں وہاں کے جو ایم پی ہیں لوکل، انہوں نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اپ ٹو دی ہائیسٹ لیول، جس میں پولیس اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی آتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ تمام معاملہ جو ہے ایز اے کرائم یہاں پہ رپورٹ کیا، جس کے بعد اب یہاں کی جو ادارے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے جب آپ پاکستان یہاں پہ، یہ ایک بڑا سمپل سا ہے، یہ قانون کے مطابق جرم ہے کہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرے بھائی کو اس لیے اغوا کیا گیا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا سکے، مجھ سے رینسم کے طور پر عمران خان کے خلاف گواہی مانگی جا رہی ہے جو کہ سراسر جھوٹی ہے، جو اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی میں برطانیہ کے کرائم کے مطابق پرجری کا مرتکب ہوں گا، یعنی کہ میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دوں گا، اور جو لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ برطانیہ کی جورسڈکشن کے مطابق برطانیہ میں ایک کرائم کمٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ برطانوی پولیس اور این سی اے دونوں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں کی جو ایف سی ڈی او ہے وہ بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی ہے پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ۔ اب یہاں تک تو یہ ہو گیا، یہ بڑی خبر بھی ہے، اور میں نے اب یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، اور میں اس معاملے کو جو بھی میرے قانونی میرے پاس وسائل ہیں اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا۔ اب یہاں سے آگے کی جو بات ہے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ، اور یہ میں آج مخاطب ہو کے کرنا چاہوں گا پاکستان کے جو اس اصل کے جو تمام چیز کے پیچھے جو فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے دیکھیے سر، آپ کی اس وقت پاکستان کی حکومت کے اندر آپ جو ورسٹ قسم کے ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں ان کو ہم پاکستان میں، یہ مسائل انفورس ڈسپیرنسز نئے نہیں ہیں، یہ ٹیکٹک ہمارے ریاست نے پہلے استعمال کیے پیریفری کے اوپر، یعنی کہ پاکستان میں جو سمجھے جاتے ہیں کہ جو مین سٹریم کا حصہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن وہ سمجھا جاتا ہے جی مین سٹریم کا حصہ نہیں ہے، بلوچستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ریاست کو پسند نہیں کرتے، ریاست انہیں پسند نہیں کرتی، پھر اس کے بعد آپ کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، پشتونوں کا علاقہ ہے، اس کے اندر یہ پریکٹس ہوتی رہی، بڑے عرصے سے ہم نے یہ کوشش کی، ان کے بھی ہم ہارٹس اور مائنڈز نہیں جیت سکے، وہ ایشو آج بھی وہاں پہ ادھر ہے، ہر سمجھنے والا سوچنے والا شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ معاملات بات چیت سے حل کرنے ہیں، یہ آپ زور زبردستی سے اٹھا کے حل نہیں کر سکتے، وائلنس کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور خاص کر ریاست کے بحاف پہ جو وائلنس ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا۔ بہرکیف آپ کی وہ کوششیں تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن سر ابھی آپ کے زیر سایہ، آپ کے اس وقت حکمرانی کے زیر سایہ یہ والی پریکٹس آپ کی مین سٹریم کے اندر آ چکی ہے، یہ پریکٹس جبری گمشدگی کر دینا، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ٹارچر کرنا، ان کو اپنے نظریے سے اپنی پارٹی سے الگ کرنا، کسی ان کی سیاسی چیزوں کو ادھر جوڑنا کبھی ادھر جوڑنا، آپ نے یہ مین سٹریم پاکستان کے اندر شروع کر دیا ہے، جو مین لینڈ ہے آپ کا، آپ کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ریاست کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ یہی تو وہ شہری ہیں، یہی وہ علاقے ہیں جہاں سے ہماری فوج بنی ہے، جہاں سے ہماری ریاست کے اہم ترین ستون ججز، لائرز، فوج پاکستان کے لوگ، سیاستدان، سارے آپ کے ان مین سٹریم سے ہی آئے ہیں۔ اب آپ کے اپنے گھروں کے اندر یہ داستان شروع ہو گئی ہے کہ یہ والا ظلم آپ نے اپنے ساتھ شروع کر لیا، تو یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ ریاست کے وجود کو خطرے میں ڈالتی ہیں، یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے، خدا را اس کے لیے آپ سوچئے۔ ہم اپنی جو انڈیویجول سٹرگل ہے، کچھ میرا اپنا بھائی کے ذمے میری بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ میں اٹھاتا رہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان کا بھی خیال ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ آپ پاکستان کے صحافی، چاہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، نہیں لگتا، عمران ریاض وہ غائب ہے، وہ کدھر ہے اور وہ کس طرح سے بازیاب نہیں ہو رہا؟ آپ کے جو فیمیل جو خواتین پولیٹیشنز ہیں اور ایون سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جیسے ختیجہ شاہ ہے، وہ ریاست کی قید میں ہیں، ان کی بیلز تک نہیں دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور میری طرح کے لوگ ہیں، علی اوان ہے، اظہر مشوانی ہے، ان کے بھائی اٹھا لیے گئے ہیں، ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مراد سعید کا بھائی اٹھا لیا گیا ہے،
کل عمران خان صاحب کا بھانجا جو وکیل ہے حسن نیازی، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، ابھی تک اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ ریاست کس طرف جا رہی ہے آپ کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو ہمیں کسی بھی طریقے سے وہ تقویت بخشے گی، وہ دوام بخشے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ریاست کی تباہی چاہتے ہیں، لیکن جو اقدام کیے جا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم ہے وہ والے قدم اٹھا رہی ہے جس سے یہ صرف تباہی لائے گی، یہ کسی طریقے سے بھی ریاست اور عوام کو آپس میں نہیں جوڑے گی۔ آخر میں آپ سے یہی دوبارہ سے التجا کرنا چاہوں گا کہ یہ پریکٹسز بند کریں، اور میں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر جو بھی میرے سے ہوگا وہ میں کرتا رہوں گا، قانون کے مطابق چلتا رہوں گا۔ میری ریاست سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ بھی قانون کے مطابق چلے۔ آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔